अमेरिकन सोसाइटी में आप किसी को सुस्त कह लें, समझ लें कि उसके लिए एक इंसल्ट की बात है, जबकि हम खुद ही अपने आप को ये टैग देते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हमारे यहाँ लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इसलिए लेजी हैं। एक लंबे अरसे तक तन्हा रहना इतना ही बुरा है कि जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। सुस्ती को आप डिफाइन कैसे करेंगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें काम दिया ही ना जाए। अल्लाह ने गंदम दी है, पिसवाई होगी, आटा बनेगा, फिर उसकी रोटी बनेगी। बोझ बन जाने से बेहतर है कि बंदा याद बन जाए। लेजी लोग बोझ हैं, माशरे पे भी बोझ हैं, अपनी जात पे भी बोझ हैं। उनके साथ जो भी चलेगा वो खुद भी जो है अपने आप को लेजी फील करेगा। दुनिया का निजाम अल्लाह चला रहा है, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है, सारा निजाम 24 घंटे चल रहा है। इसमें एज का कोई अमल दखल है? ये जो मौसम होता है ना सर्दी का, सूरज की शुआएं जमीन तक नहीं पहुंच पा रही, माइंड लागिर महसूस करता है, जिसकी वजह से आप लेजी हो जाते हो। आपने कभी देखा वो दिसंबर पे गाने की क्यों बनी है? लाइटनिंग थेरेपीज हैं। ये क्या होती है? बनाना लीफ हैं। ऐसी थेरेपी है, आपकी पूरी शख्सियत को बदलने का करिश्मा है। सुस्ती इंसान की जिंदगी को कैसे तबाह करती है? सुस्ती कोई फिनोमिना है या फिर एक्ट? किस किस्म के लोग जल्द सुस्ती का शिकार होते हैं? क्या सुस्ती कोई बीमारी है? इसका कोई इलाज है या नहीं? ये सब कुछ हम जानेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान से। डॉक्टर नबीहा, अमेरिकन सोसाइटी में आप किसी को सुस्त कह लें, समझ लें कि उसके लिए एक इंसल्ट की बात है, जबकि हमारी सोसाइटी में हम खुद ही अपने आप को ये टैग देते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। देखिए, लेजीनेस जो है वो इस तरह के बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता। एक काहिल बंदा, सुस्त बंदा जो अपने काम को काम नहीं समझता, अपने अंदर जो है वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, या लो सेल्फ स्टीम के साथ जो है वो चल रहा होता है। फिर फियर होता है उसको, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है चीज़ों में, जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को लेज़ी कर लेता है, अपने आप को सुस्त और काहिल बना लेता है। फिर लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज, ये भी सब चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस चीज़ को देखें। फिर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जैसे आपने बताया कि अमेरिका में, अमेरिकन माशरे में जो है वो एक लेज़ी बंदे को पसंद ही नहीं किया जाता, उसको जो है वो माशरे का हिस्सा भी नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि वहाँ लोग बहुत एक्टिव होते हैं और एक्टिवली अपने काम को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस सुस्ती और काहली का शिकार जो है वो मिलेगा कि काम नहीं करना चाहते, काम हो भी तो उसमें भी बहुत 100 बहाने जो है वो तलाश कर लेते हैं कि मुझसे तो ये काम ही नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि आपको किसी ना किसी किस्म का फियर है, आप किसी न किसी किस्म के एक ऐसे फियर में हो जिसमें आपका जो है वो एक लो जो है वो सेल्फ स्टीम है, और आप उसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अपने अंदर की। इस जाहिर है कि ये गलती है आपके अंदर की। मैं इसको बीमारी तो कंसीडर नहीं कह सकती कि ये कोई बीमारी है, लेकिन आप इसको बीमारी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ये एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपकी सुस्ती और काहिली बढ़ती चली जाए, क्योंकि जब सुस्ती और काहिली बढ़ती है तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाते। जब कोई काम नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है कि गलती आपकी अपनी होती है, लेकिन माइंड को मैसेज ये कन्वे हो रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता। जब आप नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं करेंगे, और जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि अगर कभी कोई ऐसा शख्स जिसकी लो सेल्फ स्टीम हो और आप देखें कि ये एक सुस्त और काहिल आदमी है, काम करना नहीं चाहता है या काम करने की कोशिश करता है तो इससे काम होता नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो उनको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करें, उन्हें डिप्रेशन की तरफ लेके ना जाएं। उनका जो है वो जो लो सेल्फ स्टीम है उसको जो है वो हाई सेल्फ स्टीम में जो है वो लेके जाएं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करें, उसको समझाएं और बताएं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपने माइंड को मैसेज कन्वे करना है, उसने बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के हवाले से, और उस चीज़ को जो है वो साथ लेके चलना है। जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो तन्हा रहने के आदी होते हैं, उनको तन्हाई जो है वो पसंद होती है, एक ही कमरे में जो है वो अपने आप को बंद रखते हैं। बहुत हो गया तो किसी एक दो दोस्त जो है वो बने होते हैं और उन्हीं से फ़ोन पर बात हो रही होती है, या फिर क्या करते हैं कि लोगों में ज़्यादा उठना बैठना या सोशलाइज्ड होना उनको जो है वो पसंद नहीं होता। तो ये मौला अली यहाँ पर फरमाते हैं कि जो आपसे मतलब अगर आप इस तरह की जो है वो सिचुएशन में हैं और आपको जो है वो ये चीज़ फील हो रही है कि आप तन्हाई फील कर रहे हैं या कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहता, तो आप से जो तंग है उसे छोड़ दें, उसके साथ जो है वो चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि खुद आप उसको जो है वो छोड़ दें, ना कि वो आपको छोड़े। उसे जहमत ही ना दें कि वो आपको छोड़े, क्योंकि जब कोई आपको छोड़ता है ना तो ये चीज़ जो आपके अंदर एक दुख और तकलीफ़ पैदा करती है, इससे आप लेज़ी हो जाते हैं, इससे आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, इर्द गिर्द का माहौल आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने अंदर जो है वो एक ऐसी चीज़ देख रहे होते हो या समझ रहे होते हो या परख रहे होते हो कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल डिग्रेड कर देती है। अच्छा, बोझ बन जाने से बेहतर है कि बंदा याद बन जाए, बोझ ना बने। लेज़ी लोग बोझ हैं,
معاشرے پہ بھی بوجھ ہیں, اپنی ذات پہ بھی بوجھ ہیں, دوستوں پہ بھی بوجھ ہیں, رشتہ داروں پہ بھی بوجھ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی چلے گا وہ خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو لیزی فیل کرے گا. دیکھیں ایکٹیو انرجیٹک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے, ہنسنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. انرجیٹک لوگ سب کو پسند آتے ہیں اور وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ انرجیٹکلی بہت اچھا پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو تعلقات میں دیکھیں معاہدے نہیں رکھیں, آپ تعلقات میں معاہدہ رکھتے ہیں. جب آپ تعلقات میں معاہدہ رکھتے ہیں تو پھر وہ جس نے جہاں جانا ہے نا اس کو جانے کے لیے, بچھڑنے کے لیے جو ہے وہ موقع دے دیں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ 80% لوگ جو لیزی ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں, اس لیے لیزی ہیں. ان کا اکیلا پن ان کی جو ہے وہ یہ سست روی میں جو ہے وہ ان کو لے کے آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں تو اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک اکیلا بندہ پوری چٹان کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ اگر انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا, تمام تر مخلوقات سے افضل بنا کے بھیجا, تو ہمارے اندر جو ایک انسان کے اندر طاقت ہے نا وہ 100 جانوروں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے. حالانکہ جانور چیر پھاڑ دیتے ہیں, آپ ایک شیر کو دیکھیں وہ ایک انسان کو چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن اگر آپ ایک انسان کی طاقت دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پھر ہماری بڑی بڑی جو شخصیات ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے, امپائر کھڑے کیے, انہوں نے بہت جو ہے وہ کام کیا, اور یہ لو سیلف اسٹیم سے نہیں ہوا, یہ آپ کے کانفیڈنس لیول سے ہوا, یہ آپ کے ایمان اور یقین سے ہوا. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا, اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب لوگ تمہیں تکلیف دیں, اکیلا چھوڑ دیں, تو جان لو کہ اللہ نے تمہارے کاموں کی ذمہ داری خود لینے کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے کام کی ذمہ داری خود لے لوں. اب یہ مولا علی کا کال ہے, وہ فرما رہے ہیں, انہوں نے بتا دیا یہ ایک لو سیلف اسٹیم کا جو بندہ ہے, جو اپنے آپ کو جو ہے وہ لو فیل کر رہا ہے, جس کے اندر کانفیڈنس لیول نہیں ہے, اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ جب آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے یا آپ کے اندر سے جو ہے وہ انرجی پوائنٹس جو ہے وہ کم ہونے شروع ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ آپ خود ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں. اگر ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا, اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے. تو یہاں پر انسان کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا جو ایک لیک آف انٹرسٹ ہے نا آپ کے کام میں, یہ آپ کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. یعنی کہ یہ سستی اور کاہلی آپ کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہے. اس میں نہ تو اللہ نے آپ کو جو ہے وہ کوئی سزا دی ہے, نہ کسی بندے کی وجہ سے آپ اس طرح سے ہوئے ہیں. آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس لیول پر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے, دیکھیں پرسنالٹی کو گروم آپ ہر ایج میں کر سکتے ہیں. اس سے کوئی ایج کا فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندہ 40 سال کا ہے تو وہ خوش نہیں ہو سکتا, ایک بندہ 40 سال کا ہے تو وہ ہنس کھیل نہیں سکتا, مذاق نہیں کر سکتا کہ اچھا اس کی اتنی عمر ہو گئی, اب یہ اس عمر میں جو مذاق کرے گا. لوگوں کو کہنے دیں جو لوگ کہتے ہیں. آپ اپنی ذات کو, اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. جہاں آپ کو خوشی ملتی ہے, پلیئر ملتا ہے, جہاں آپ کی سستی کم ہوتی ہے, جہاں آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا, آپ وہ چیز جو ہے وہ چوز کریں. مت جو ہے وہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ 50 سال کے بھی ہیں تو آپ ڈانس کر سکتے ہیں, آپ 50 سال کے ہیں تو آپ خوشی منا سکتے ہیں, آپ 50 سال کے ہیں تو آپ مسکرا سکتے ہیں, آپ 50 سال کے ہیں تو آپ جو ہے واک پہ جا سکتے ہیں, آپ 50 سال کے ہیں تو آپ ایک اچھی اور خوبصورت جو ہے وہ خاتون سے بات کر سکتے ہیں, آپ 50 سال کی ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی اچھے خوش شکل انسان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکتی ہیں. یہ سب بنی بنائی باتیں دنیا میں سستی اور کاہلی ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس میں آ کر ہم نے جو ہے وہ اپنی ذات پر جو ہے وہ اس کو طاری کروا دیا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. سستی اور کاہلی کریٹ اپنی کی ہوئی ہے, لیکن بلیم کیا ہے؟ دوسرے اور حالات, سراؤنڈنگ, ماحول اور حالات کہ مجھے کچھ ملا نہیں. دیکھیں آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنا میٹھا رکھنا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جس کی جتنی ضرورت ہوگی نا وہ اپنا لہجہ اتنا ہی میٹھا رکھ کے دوسرے سے ملے گا. تو پھر کیا ہوا کہ یہاں پر آپ کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ دوسرا بریک کر رہا ہے. جب وہ بریک کر رہا ہے, توڑے گا, آپ کو اکیلا چھوڑے گا, آپ تنہا ہو جاؤ گے, تو آلریڈی آپ لیزی ہو جاؤ گے, کام نہیں کرنا چاہو گے. ایک تو یہ اسپیل ہو گیا. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام دیا ہی نہ جائے, ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے, ہمارا دل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں. ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اپنے اوپر اعتبار نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. ان کا جو ایک سیلف کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بالکل صفر ہوتا ہے, اور وہ دوسروں پر اعتماد کر کے چل رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ, جو اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کی طرف رکھتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے. تیسری طرح کے لوگ جو سستی
میں آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ کیا تو کہیں یہ نہ ہو جائے, اچھا میں نے یہ کیا تو کہیں لوگ یہ کیا کہیں گے, اچھا میں نے یہ کیا تو یہ اگر غلط ہو گیا تو یہ مجھ پر الٹا پڑ جائے گا. اب دیکھیں آپ نے کر کے دیکھا ہی نہیں کہ صحیح ہے یا غلط, آپ نے اس میں پہلے ہی اپنا جو ہے وہ سچویشن رکھ لی اور اس سچویشن کے ساتھ ساتھ جینا شروع کر دیا, اور اس سچویشن نے آپ کے اندر جو ہے وہ سستی اور کاہلی پیدا کر دی. اب آپ نے کام نہیں کرنا, آپ بیٹھے ہیں آرام سے. اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایمان اور اللہ پہ توکل ہے اور ہم نے بیٹھنا ہے اور بیٹھے بیٹھے ہمیں سب کچھ آ جانا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے گندم دی ہے, گندم کی پسوائی ہوگی, پھر آٹا بنے گا, پھر وہ گوندا جائے گا, پھر اس کے پیڑے بنیں گے, پھر اس کی روٹی بنے گی, پھر گرم گرم روٹی جو ہے وہ توڑنے کا حکم بھی نہیں دیا, کہا کہ ٹھنڈی کر کے کھاؤ. تو پھر جو ہے وہ نوالا آپ توڑیں گے, سالن سے لگائیں گے یا جس سے بھی لگائیں گے اوپر سے کھائیں گے, تو تب جا کے روٹی پیٹ بھرے گی. اب آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے گندم دے دی, آٹا دے دیا, روٹی ہے خود بخود میرے منہ میں چلی جائے, تو ایسی بات نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. جانوروں کو بھی تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے, اور جانور کھاتے پیتے سروائیول کرتے ہیں, تو ہمارے گوشت جانوروں جیسے تو نہیں ہونے چاہیے, ان سے زیادہ ہونے چاہیے. ان سے زیادہ ہونے چاہیے. ایک آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت چرند پرند جو ہے وہ اپنا دانہ ان کا اپنی خوراک جو ہے وہ لینے کے لیے صبح صبح جو ہے وہ جاتے ہیں, اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے, اور اس کے بعد وہ کھانا چکتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف ہی واپس لوٹ آتے ہیں. اگر وہ ایفرٹ نہ کریں تو وہ لیزی ہیں. ہاں بالکل. اگر وہ ایفرٹ نہ کریں اور وہ کھانا جو ہے وہ تلاش ہی نہ کریں تو پھر تو وہ بھوک سے مر جائیں گے. بالکل. تو انسان جو ہے وہ کس چیز کا اس کے اندر جو ہے وہ قباحت ہے اور سستی ہے اور سست روی کا شکار کیوں ہے؟ جو میں کہتی ہوں سلو اسٹڈی ون دا ریس, میں کہتی ہوں لیکن میں یہاں نہیں کہتی کیونکہ یہاں پر یہ سوٹ ہی نہیں کرتا نا. آپ آہستہ چلیں, اپنی جو ہے وہ ذات کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تیزی سے نہ دوڑائیں, لیکن اپنی ذات میں سستی نہ اور کاہلی نہ لے کر آئیں, کام کریں. میں 24 آورس کام کرتی ہوں, 24 آورس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ میں سوتی کتنا ٹائم ہوں اور میں کام کتنا ٹائم کرتی ہوں. کہ میری اگر نیند ہے تو وہ 4 گھنٹے کی ہے ٹوٹل, 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ میں سوتی ہوں, اس سے زیادہ میں کام کرتی ہوں اور میں کام کر کے خوش رہتی ہوں. میری انرجی میرا ورک ہے. اب کیا کہ میں نے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ میری انرجی میرے ورک میں ہے. جب آپ نے اپنی انرجی کو خود ہی ڈاؤن کر لیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا, سردیوں میں لوگ جو ہے وہ صبح صبح اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے, آپ مجھے کسی نہ کسی مارننگ شو میں دیکھیں گے. یہ ایفرٹ ہے, یہ کیا ہے, یہ محنت ہے. دیکھیں سلطنت بن جاتی ہے لیکن اس پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. آپ ہی کے ڈرامے کا ایک ڈائلاگ ہے کہ اسے قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ اپنی کوئی سلطنت کریٹ کرنا چاہتے ہو, اپنی کوئی زندگی اپنی لائف مینٹین کرنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا پڑے گا, اس پر قائم رہنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, سستی نہیں. سستی کامیابی کی راہ میں کیسا رول پلے کرتی ہے؟ سستی کامیابی کو روک دیتی ہے. آپ کی کامیابی, ایک سست انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. زندگی میں آپ کو جتنے مرضی چانس ملیں, لیکن اگر آپ نے ان کو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ گوا دیا ہے تو آپ ایک ناکام انسان ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنی سستی پہ قابو کرتے ہوئے اپنی جو کامیابی ہے اس کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور اس راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑا. اچھا راستہ آسان نہیں ہوتا کامیابی کا, بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس میں آپ کو سستی کی ذرا سی اونگ بھی آ گئی نا, ذرا سی نیند بھی آ گئی تو کام خراب ہو گیا. دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ وہ پلک جھپکتا ہے, نہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی کام میں جو ہے وہ بیزی رہتا ہے. دنیا کا سارا نظام 24 گھنٹے چل رہا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ایسے انسانوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے کام اور ڈٹرمنیشن کے لیے محنت کرتے ہیں اور محنت سے اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں. کامیاب ہونا ہے تو دن رات محنت کرنی پڑے گی. سونا بھی بھول جاؤ, کھانا پینا جو ہے وہ اپنے ڈائٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر لو, ایکسرسائز اپنی جو ہے وہ روٹین بنا لو, بیزی ہونے کے باوجود اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر کرو. کیونکہ دیکھیں سونا بھی ضروری ہے. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو پھر آپ کام کیسے کریں گے, آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جائے گی. تو آپ جو ہے وہ کم سے کم نیند بھی جو ہے وہ لازمی لیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی, لیکن کامیابی کے لیے دن رات محنت, لگاتار محنت. اس میں پھر آپ کی جو ہے اگر نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ کسی اور ٹائم میں اس نیند کو جو ہے وہ اپنا پورا کر لیں. لیکن نیند کا پورا ہونا آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں وہ تو ظاہر سی بات, ورنہ آپ لیزی ہو جائیں گے, وہ آپ کے پھر جو ہے نا وہ پرابلم آ جائے گی. آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. دیکھیں اگر آپ اپنی لیزینس کو کم کرنا چاہتے ہیں, اپنی سستی کو, کاہلی کو کم کرنا چاہتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی صفر ہے, آپ بیڈ سے اتر کے بیڈ پہ ہی چڑھ کے کھانے بھی ادھر ہی کھا رہے ہو, ادھر ہی بیٹھے ہیں, ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دیکھتی ہوں لڑکیاں لڑکے ہاسٹل کے ایسی زندگی گزارتے ہیں.
رات کو سوتے ہیں, کھا پی کے بیڈ پہ, وہیں پہ اٹھتے ہیں, منہ ہاتھ دھوتے ہیں, کالج جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, ہاسٹل بیس ہوتے ہیں, ایسی زندگی چل رہی ہے. بیڈ پہ کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے. بیڈ پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھاتے. بیڈ آپ کے سونے کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو یہ سنت بھی ہے کہ اپنا بستر جو ہے وہ جھاڑ کے صاف کر کے اس کے بعد اس بستر پہ لیٹیں. وہیں آپ کھانے کھا رہے ہو, وہیں آپ کے جو ہے وہ کھانے کے ذرات گر رہے ہیں, وہیں پہ چونٹیاں اور وہیں پہ مکھی مچھر پیدا ہو رہے ہیں, اور وہیں پر آپ جو ہے وہ سو رہے ہیں. تو آپ تو مطلب گندگی خود بخود کریٹ کر رہے ہو نا. آپ نے تو نحوست اپنے گھر میں خود بخود کریٹ کر لی. اس لیے بستروں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا چھوڑ دیں. ایک تو گھر سے رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے, دوسرے سائیکولوجیکلی آپ جو ہے وہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کیا یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, اور تیسرے آپ کے ہاں جو ہے وہ رزق کی جو فراوانی اللہ نے دینی ہوتی ہے نا, جو ایک اسپیسیفک جگہ پہ آپ دسترخوان لگا کے یا ایک ٹیبل پر جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, گھر کا ایک کارنر ہونا چاہیے جہاں پر آپ باقاعدہ طور پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں, جہاں سارے گھر والے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں, اور اگر نہیں بھی تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں تو کم سے کم گھر کا کسی ایک کارنر میں جہاں آپ نے ایک ٹیبل ڈائننگ ٹیبل سیٹ کی ہو یا آپ نے جو ہے وہ دسترخوان بچھایا ہو, لیکن وہ آپ کے بیڈ روم کا ایریا نہیں ہونا چاہیے. بالکل بیڈ روم کے اندر کھانا کھانا بند کر دیں. ایون میں یہ بھی کہتی ہوں کہ بیڈ روم کے اندر ٹی وی بھی مت دیکھیں. آپ کا ٹی وی دیکھیں, بیڈ روم بالکل سکون کی جگہ ہے, جہاں پہ آپ نے سکون لینا ہے. وہاں پہ اگر آپ ٹی وی لگا لیں گے آپ سو نہیں پائیں گے. مستقل آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, اور ٹی وی دیکھنے کے بعد جو ہے اسے بند کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں, موبائل فون دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ رضائی کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں, موبائل فون جو ہے وہ چل رہے ہیں, کنٹینیو آپ کی آئیز اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسٹک ہو رہا ہے, آپ لیزی ہو رہے ہو, کوئی اور کام آپ کی زندگی میں جو نہیں بچا. سوشل میڈیا بھی تو بہت پرابلمٹک ہے, بہت بڑھاوا دیتا ہے سستی کو. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہے. آپ اسٹک ہو گئے, آپ کا موبائل فون آپ کے ہاتھ میں, آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ صرف موبائل فون کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ بھی اور آپ کا مائنڈ کانٹیکٹ بھی جو ہے وہ صرف ان ویڈیوز کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اسکرال کرتے جا رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ, کچھ اچھی, کچھ بری جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں, گھر والوں سے نہیں مل رہے, سستی ہو گئی ہے, بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہی کئی دن کھا رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کپڑے بھی وہی پھینک رہے ہیں, عجیب سی صورتحال ہے. آپ یقین کریں, لوگوں نے اپنے کمرے کو جو ہے نا وہ کباڑ خانہ بنایا ہوا ہوتا ہے. وہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں, وہیں اترے ہوئے کپڑے پڑے ہیں, وہیں صفائی کا کوئی انتظام نہیں. جو لوگ صفائی رکھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی, لیکن جو نہیں رکھتے, مینٹلی طور پہ لیزی لوگ ہیں, مینٹلی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب فیملیز ہیں. آپ کو اپنے گھر کی صفائی یقینی بنانی ہے. اپنے ارد گرد آپ کا بیڈ, آپ کی چیزیں, آپ کے کپڑے ایکوریٹ ہونے چاہیے. جو کپڑے آپ ایک دفعہ پہنتے ہیں ان کو اتار کے آپ یا تو مشین میں ڈالیں یا پھر کسی جو ہے وہ باسکٹ میں رکھیں, لیکن اس کو کمرے میں مت رکھیں. بیڈ انرجیز جو آپ کی باہر سے آتی ہیں وہ آپ کے کپڑوں کے تھرو آپ کے جو ہے وہ کمرے کے اندر جو ہے پھیل جاتی ہیں. ایک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رات کو سائڈ ٹیبل پہ پانی رکھ کے مت سوئیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ کیوں؟ ہاں میں بتا دیتی ہوں. سارا دن کی بیڈ انرجیز جو ہوتی ہیں نا وہ آپ پانی جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے اپنے اندر. پانی جہاں جس جگہ قریب ہوگا نا وہاں پر ایول آئی نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس کو جو ہے وہ آبزرو کرے گا پانی, کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. ایک جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہیں, آگ کے شرارے سے بنے ہیں, تو آگ کا شرارہ وہاں کبھی بھی کام نہیں کرے گا جہاں پانی موجود ہوگا. آپ کسی بھی باؤل میں کھلا پانی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور صبح کو اس کو چینج کر لیں, لیکن پینے والا پانی جو ہے وہ اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ساری رات وہاں رکھا رہے, ایسا نہ کریں. آپ یا تو اٹھ کے خود جو ہے وہ فریش پانی جو ہے وہ پئیں, یا پھر تھوڑا پانی, یعنی کہ آپ کے گلاس جتنا پانی, بہت زیادہ پوری باٹل بھر کے نہیں, گلاس جتنا پانی جو ہے وہ رکھیں کہ رات کو اگر کسی پہر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور پیاس لگتی ہے تو آپ اتنا تھوڑا پانی جو ہے وہ پی کے سو جائیں, تاکہ کوئی بیڈ انرجی. ہم بیمار کیوں ہیں آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. ہم فزیکلی بیمار کیوں ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. معدے خراب ہیں, کھانا نہیں کھایا جاتا, یہاں پر جو ہے وہ پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں. یہ ساری بیماریاں ایول ہیں. یہ آپ کو جو ہے وہ ایول انرجیز کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہیں, جس میں جو ہے آپ اپنی فوڈ کا دھیان نہیں رکھ رہے, آپ اپنے انوائرمنٹ کا دھیان نہیں رکھ رہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اسپرچل تھیراپی. جب ہم سائیکولوجیکلی اسپرچل کو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسپرچلی جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. سستی اور کاہلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پر ایول آئی ہے, آپ پر بد نظر ہے, آپ پر کوئی ایسی نظر لگ چکی ہے کہ آپ کے کام خراب ہونے شروع ہوئے ہیں, جیسے ہی آپ یہ سمجھے نا کہ آپ پہ سستی اور کاہلی جو ہے وہ چھا رہی ہے, فوری طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پانی کے قریب کر لیں, زیادہ نہائیں. اچھا, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اپنے سر پر جو ہے وہ ڈالیں, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پینے کی کوشش کریں. آپ جو ہے وہ پانی کے قریب رہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور جتنے فریش کپڑے
کلرز پہننا شروع کریں گے, وائبرنٹ کلر, ہاں وائبرنٹ کلرز جو ہے وہ آپ پہننا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں گے سستی اور کاہلی جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جائے گی. اور موبائل کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں, بٹ ایک شارٹ ٹائم لمٹ ہونی چاہیے. ہر وقت جو ہے وہ ویڈیو اسکرال کرنا یا چیزیں, اچھی چیزیں دیکھیں, بالکل دیکھیں جو آپ کو پازیٹیو لگتی ہیں, اچھی چیزیں ہیں, آپ کے کام کی چیزیں, آپ اس کو دیکھیں, آگے بھی جو ہے وہ پھیلائیں دوستوں میں, اور آگے سے آگے جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن آپ سارا ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ گزاریں. اپنی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی رکھیں, کیونکہ بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوگا باڈی میں تو مینٹل ڈیزیز پیدا ہوں گی, مینٹل النس پیدا ہوگی, یہ کنورٹ ہوگی اسٹریس میں, اسٹریس سے انزائٹی میں, انزائٹی سے ڈپریشن میں, اینڈ ڈپریشن سے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں یعنی MDD میں کنورٹ ہو جائے گی. اور پھر میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا علاج کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے انسان کو وہاں سے واپس لے کر آنا. تو پلیز, اور پھر یہ جو ایڈکشن ہے یہ بھی لیزی لوگوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, سگریٹس پیتے ہیں لوگ, اپنی جو ایک سستی اور کاہلی ہے اس کو سگریٹ کے دھوئیں میں جو ہے وہ اڑاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک لمبے عرصے تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے اور نقصان دہ ہے کہ جتنا ایک دن میں 15 سگریٹ پینا. یہ سائیکلوجیکلی میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد یہ جو تنہائی کا زہر ہے نا, جو بندہ تنہا رہتا ہے اتنا برا ہے, جان لیوا ہے. تنہا آدمی جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اپنی اذیت اور جو ہے وہ تکلیف کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ یہ زہر اس سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. یہ زہر ہے, زہر ایک قاتل ہے تنہائی. آپ میں سے جو لوگ تنہا ہیں وہ اس چیز کو جان سکتے ہیں, جن کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ وہیں پر سستی اور کاہلی ہے. وہ تنہائی جو ہے, یہ زہر جو سہ جاتا ہے, اس تنہائی کے زہر کو جو سہ جاتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, وہ پھر کچھ اور بن جاتا ہے, کچھ اور بن جاتا ہے. بالکل. اچھا, سستی کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گی؟ یہ فینومینا ہے, ایکٹ ہے, کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں سستی جو ہے آپ اس کو فینومینا کہہ سکتے ہو. سستی کو آپ, یہ ایکٹ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو لائک ایکٹنگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کریں. یہ آپ کے اندر کی ایک سچویشن ہے, اور یہ سستی اور کاہلی کسی وجہ کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ آتی ہے, یعنی وجوہات ہوتی ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل نہیں ہے. اچھا, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, آپ معاشرے کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر پا رہے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کا انٹرسٹ, لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ نہیں شو کر پا رہے کسی بھی کام میں, کسی بھی چیز میں. آپ کرنا بھی چاہ رہے ہو لیکن نہیں ہو پا رہا. پھر اس میں آپ کی کوئی فزیکل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی طور پہ بیماری لاحق ہے, جسمانی طور پر آپ مضبوط نہیں ہو جس کی وجہ سے لیزی ہو, کوئی بیماری لگ گئی ہے, کوئی پریشانی ہے. جیسے شوگر پیشنٹ بہت لیزی ہو جاتے ہیں, ان سے ہلا نہیں جاتا, ان سے کام نہیں کیا جاتا. ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں, لو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, بی پی سچویشنز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, یا پٹھوں میں درد ہے, تکلیف ہے, جو ہے وہ نہیں چل پھر پاتے, ایسے لوگ جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی فزیکل النس ہے. اب مینٹل النس بھی ہے اس میں, یعنی ہمیں سرکمٹانسز دیکھنے پڑتے ہیں کہ ایک بندہ لیزی کیوں ہے, یہ اس کی اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے پوری. یہ تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ لیزی بھی اگر آپ ہو رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا, تو اس کو نارمل نہیں لینا کہ جی ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہو جائے گا, شاید موسم ایسا ہے, شاید سردی ہے تو ہم سے کام نہیں ہو رہا. یہ جو موسم ہوتا ہے نا سردی کا, جس میں ایک ٹیمپریچر جو ہے وہ لیول کم ہو جاتا ہے, جس میں آپ کو جو ہے وہ سورج کی شعائیں زمین تک نہیں پہنچ پا رہی, وائٹامن ڈی نہیں مل رہا, یہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں, جس کی وجہ سے آپ لیزی ہو جاتے ہو. آپ کے اندر سیڈنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا وہ دسمبر پہ گانے بنے ہیں, بھیگا بھیگا سا دسمبر, اور تنہائی اور یاد اور محبوب اور یہ سب باتیں, یہ کیوں بنی ہیں؟ دسمبر ہی کو کیوں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا؟ کیونکہ دسمبر میں آپ کے پاس وائٹامن ڈی نہیں موجود ہے. اس کی کمی سے آپ کا جسم جو ہے وہ لاغر محسوس کرتا ہے, مائنڈ لاغر محسوس کرتا ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی پسندیدہ دوست ہو, کوئی محبت ہو, کوئی چاہت ہو, تو آپ بہت اچھے سے یہ لائف گزار سکتے ہو, یہ اسپیشلی یہ 2 مہینے 3 مہینے گزار سکتے ہو. اس لیے لوگ سردیوں میں شادیاں کرتے ہیں تاکہ جوڑا آپ کو پتہ چل گیا لوگ سردیوں میں شادیاں کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ سردیوں کی شادی جو ہے نا وہ 2 لوگوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لے آتی ہے, اور گرمی میں جو ہے نا وہ لوگ ویسے ایک دوسرے سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہم سمجھ پاتے. لیکن چلیں آج میں نے آپ کو عام فہم الفاظ میں سمجھا دیا. یہ ایک اٹینشن ڈس آرڈر بھی ہے نا, کہ آپ اٹینٹیو نہیں ہوتے ہو, اس وجہ سے ہی آپ سست ہوتے ہو. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے اگر آپ اس پہ زور نہیں دیتے, یا اگر آپ اس پہ غور نہیں کرتے, یا اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کرواتے. جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ لو فیل کر رہے ہو, لو سیلف اسٹیم ہے, دل ہی نہیں کر رہا, کام ہی نہیں کرنے کو دل نہیں کر رہا, دل نہیں لگ رہا, دل گھبراتا ہے, کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے, یہ چیزیں,
چیک کرواؤ, دیکھو آپ کے اندر کہاں جو ہے وہ کمی ہے, کون سے ایسا پوائنٹ ہے جس کو آپ مس کر رہے ہو, کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پر آپ کام نہیں کر رہے ہو. لیکن اگر سیلف اسٹیم لو ہے, اگر آپ کا لیک آف سلیپ اور ایکسرسائز نہیں ہے لائف میں, آپ جو ہے وہ نہ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہ صحیح طریقے سے سو پاتے ہیں, نہ آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ آپ کو کوئی جو ہے وہ اور ڈر اور خوف آپ محسوس کرتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہے وہ سست اور کاہل ہوتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں فیل ہو رہی ہیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں, ماہر نفسیات کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کی کوئی جسمانی بیماری ہے, اس کی وجہ سے آپ لیزی فیل کرتے ہیں, تو اس کا بر وقت علاج کروائیں, تاکہ آپ کی یہ لیزینس جو ہے وہ کم ہو سکے اور آپ لائف میں جو ہے وہ ایک حشاش پشاش انسان کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکو. کیونکہ دیکھیں خوشی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل بے شک. اچھا, خوشی کریٹ ہوتی ہے, اپنے اندر سے آتی ہے. یہ خوشی کوئی گفٹ میں نہیں دے رہا آپ کو, خوشیاں تو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں, لوگ تو غم دیتے ہیں. تو جو غم دیتے ہیں آپ ان کے سامنے خوش رہ کر ان کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. کیا لوگ پریشان ہو جائے کہ اس کو کیا خوشی ہے, ایسے خوش رہو. لوگوں کے لیے وہ جو آپ کو غم دیتے ہیں ان کے لیے خوش رہو, کیونکہ اگر آپ خوش نہیں رہو گے آپ کے اندر جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم پیدا ہو جائے گی, آپ کا کانفیڈنس لیول گر جائے گا, زیرو پہ آ جائے گا, صفر ہو جائے گا, ڈکلائن کر جائیں گے. آپ جو ہے وہ خوشی کے ہارمونز خارج نہیں ہوں گے, تو انسان کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, پھر تو آپ زندہ ہی نہیں ہیں, پھر تو آپ ایک زندہ لاش ہیں. ایک ہی تو زندگی ہے, گزارنی ہے, اچھے سے گزارو, اچھے سے گزارو. یہ میں بڑا لوگوں کو کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ بھی کرتی ہیں, آپ جو ہے وہ, اب میں فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ میں کبھی کبھار جو ہے وہ اب خود سے جو ہے وہ ایکسرسائزز بھی کر رہی ہوتی ہوں. میں لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے نا, ڈاکٹر نبیہ اتنی فٹنس کا کیا راز ہے؟ ہاں بالکل, فٹ رہنا پڑتا ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, آپ کو یوگا کرنا پڑتا ہے, آپ کو جو ہے وہ بھاگنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے, آپ کو بچوں کی لائف جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں, جب تک ہمارے اندر کا بچہ زندہ ہے نا, تب تک ہم بچوں کی طرح ہی زندگی گزاریں. یہ خوشی ہے. یہ دیکھیں کسی کا کچھ نہیں جانا, آپ نے بیمار ہونا ہے, میں نے بیمار ہونا ہے, یہ تکلیف ہمیں خود جھیلنی ہے. بالکل, میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی بیماری پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے, اس کو ہرانے کے لیے ہمیں اپنی سستی اور کائلی ختم کرنی ہے. لوگ بیمار ہوتے ہیں, بستر کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں, بس انہیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم تو اب 2 دن جو ہے وہ ریسٹ پہ رہیں. نہیں, اپنی بیماری سے جنگ لڑو, فوری میڈیسن لو, اپنے آپ کو ایکٹیو کرو, نہاؤ, بیماری کی صورت میں نہاؤ. اچھا, سردیوں میں بھی؟ سردیوں میں بھی نہائیں, گرم پانی سے نہائیں. بالکل, سردیوں میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ایکٹیو رہیں, آپ کی ایموشنز, آپ کی چیزیں. آپ جیسے ہی جو ہے وہ نہانا بند کرتے ہیں, کم نہاتے ہیں, 2-2 3-3 دن بعد نہا رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی جو ہے وہ آپ کی لو سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے, ویسے ہی آپ اپنا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ گریڈ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر اپنے اندر جسم کے اندر جو ہے وہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو فیل ہونی شروع ہوتی ہے. گرم پانی سے جب آپ اپنے باڈی کا مساج کرتے ہو, اپنے اوپر آپ ڈالتے ہو, نہاتے ہو, اچھے طریقے سے فیل کرتے ہو, فریش فیل ہوتا ہے. روز نہائیں, میں تو کہتی ہوں سردیوں میں بھی روز نہائیں. بہت 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 ہی کوئی مسئلہ ہے کہ آپ بیمار ہیں تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد جو ہے وہ نہا لیں, لیکن اپنا سر روزانہ لازمی دھوئیں, اس پہ پانی جو ہے وہ پڑنا چاہیے, آپ کے دماغ کو جو ہے وہ کھلنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کے مریض ہیں, وہ بغیر نہائے نہ رہا کریں. اور ان کا انوائرمنٹ بھی بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور انہیں اپنے کلرز, تھیمز, اسکیمز, یہ سب چیزوں کو بھی جو ہے وہ غور کرنا ہے. خوشبوؤں کو, ہاں, اروما اپنے ارد گرد جو ہے وہ رکھیں, فریگننس اپنے ارد گرد جو ہے وہ رکھیں. 3 چیزیں دنیا میں بہترین 3 چیزیں جو ہے وہ قرار پائی ہیں, اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک نماز, ایک خوشبو, اور ایک نکاح کرنا. واہ, زبردست, سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ خوشبو کا ذکر آیا ہے اس میں, کہ یہ سنت رسول ہے, خوشبو لگانا اور اپنے ارد گرد جو ہے وہ معطر کرنا, اور اپنے کمرے اور اپنے جو ہے وہ گھر کو خوشبو سے معطر کرنا. یہ ڈپینڈ آن یو کہ آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے. مجھے اروماز پسند ہے تو میں اروما ہی استعمال کرتی ہوں, اور اپنے ساتھ بھی آپ اروما کی خوشبو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, کیری کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی جو فروٹ اروماز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فلاورز اروماز بھی ہو سکتے ہیں. ویسے تو اروماز میں خود بھی بناتی ہوں, تو جو ہے وہ اس وجہ سے مجھے خود بھی اس کی جو ہے وہ سمجھ ہے, ابوج ہے. تو جو لوگ سو نہیں پاتے ہیں, جن کا جو سلیپنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے, ان کے لیے بھی میں آئلس جو ہے وہ بناتی ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس لیے چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, کہ یہ ایک تو آپ کا شوق ہے, دوسرے آپ کا کام ہے. اور اگر آپ کا پیشن ہی آپ کا جو ہے وہ کام بن جائے تو اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس میں ایج کا کوئی عمل دخل ہے؟
ہاں ایج کا عمل دخل وہ ہے، کس طرح سے؟ بہت زیادہ ہے. دیکھیں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے انسان کا کانفیڈنس لیول اور اس کی جسم کی طاقت جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. مائنڈ بھی جو ہے وہ اتنے پراپرلی کام نہیں کر پاتا، کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. پھر جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ کوئی بوجھ اٹھا سکے، یا دماغ میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ کسی کی غلط بات جو ہے وہ برداشت کر سکے. تو ظاہر ہے بندہ لیزی ہو جاتا ہے، اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو 70 سال کی عمر میں بھی آپ کو جو ہے اسپورٹس مین نظر آتے ہیں، وہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو دنیا میں ہی جی رہے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی زندگی پہ کام کیا ہے. دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی کو ختم نہیں کرنا. آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ نے موبائل فون کے ساتھ لگا دیا، آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا دیا، مختلف قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں تو وہ موبائل فون پہ کھیل رہے ہیں، آپ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم کر چکے ہیں. ایون اسکولوں میں بھی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا آپ کی مینٹل النس کا باعث بن رہا ہے. لوگ ذہنی مریض اس لیے بن رہے ہیں کہ ان کے اندر بلڈ سرکولیٹ نہیں ہو پا رہا صحیح طریقے سے، وہ اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کر پا رہے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا، نیگیٹو لائف سٹائل ہو گیا. گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھے شاپنگ کی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر اترے، گاڑی سے اترے اندر چلے گئے، لفٹ میں بیٹھے، لفٹ میں چڑھے، سیڑھیاں چڑھنا ہم بھول ہی گئے ہیں. نہ آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، نہ آپ پیدل چلتے ہیں، نہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑی دور جو ہے وہ پیدل چلنا گوارا کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم تو اس کو لیوش اور لگژری لائف سٹائل سوچتے ہیں نا. یہ لگژری لائف سٹائل نہیں ہے، یہ بیماری ہے، نقصان دہ ہے. یہ ذہنی طور پر جو ہے وہ آپ کے لیے لگژری لائف سٹائل ہوگا کہ ایک بڑی سی برانڈڈ گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ سودا سلف لینے کے لیے جا رہے ہیں یا شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. مسجد تک گاڑی میں جاتے ہیں، مسجد تک گاڑی میں جاتے ہیں، مسجد تک تو پیدل جائیں. آج سے اپنی گاڑیاں جو ہے گراج میں کھڑی کریں اور مسجد تک پیدل جایا کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمفرٹ زون میں محسوس کر سکیں. جتنا زیادہ پیدل چلیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. ایکسرسائز کریں. اچھا لوگ جم چلے جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے، ہاں جی بھائی آپ نے ایکسرسائز جم کے اندر تو آپ کے پاس انوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. کدھر آپ ڈیپ بریتھنگ کریں گے؟ وہاں پہ آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ مختلف لوگوں کے سانس جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ شامل ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ وہاں سے آپ کی جو ہے وہ باڈی بن رہی ہے؟ وہ تو آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ مطلب بظاہر طور پہ آپ کو دکھ تو رہا ہے لیکن جو اندر سے میڈیسن وہ دیتے ہیں بالکل وہ دے کے آپ کی باڈی بنانے میں تو وہ جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نیچرل چیز نیچرل ہوتی ہے. نیچر کے قریب رہیں، گرینری کے قریب رہیں، اپنے گھروں میں گرینری جو ہے وہ لگائیں، پودے لگائیں، وہاں پر اٹھے بیٹھیں، وہاں پر چائے پئیں شام کی جو ہے وہ بیٹھ کے، ایک کارنر ڈیکوریٹ کریں اپنے گھر کا. یہ ہے نیچر، وہاں پہ رہیں اور پیدل چلیں اور ساتھ میں جو ہے وہ جاگنگ کریں. لوگوں نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، اسی کے اوپر جو ہے وہ جی جاگنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا جاگنگ ہے آپ کی؟ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب تک فریش آپ کی انوائرمنٹ ہی نہیں، آپ کی فریش ایئر ہی نہیں ہے آپ کے پاس. میں نہیں مانتی اس چیز کو، میں آپ کی اس چیز کو جو ہے وہ ایکسرسائز بھی نہیں مانتی معذرت کے ساتھ. بہت سارے لوگ مجھ سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کریں گے لیکن یہی سچ ہے. آپ کا انوائرمنٹ نیچرل ہونا چاہیے، نیچرل انوائرمنٹ میں آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے اور آپ کا یوگا ہونا چاہیے. جو لوگ یوگا اور میڈیٹیشن ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے. وہ آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں ضرور رکھو. اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرو اور ایک اسپاٹ لائٹ کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ فیل کرو، ہیل کرو تاکہ آپ کے اندر سے سستی اور کاہلی جو ہے وہ بھاگے. پھر ہمارے پاس لائٹننگ تھراپیز ہیں. اچھا پرفیکٹ تھراپیز ہیں. ایسی تھراپی ہے کہ آپ کی پوری شخصیت کو بدلنے کا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کرزما ہے. یہ کیا ہوتی ہے لائٹننگ تھراپی؟ لائٹننگ تھراپی جو ہے وہ ایک ایسی تھراپی ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی کلر لائٹ سے جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کی مائنڈ کو ہیل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے مائنڈ کو میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ آپ جو لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں یا اپنی لائف میں جو ہے وہ آپ لو فیل کر رہی ہیں یا آپ اچھا محسوس نہیں کر رہی تو آپ خوش کیسے ہو سکتی ہیں. جو میرے پیشنٹ ہیں وہ جانتے ہیں یہ لائٹننگ تھراپی پاکستان میں بہت کم ہے. بہت کم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو کیونکہ میری ایکسپرٹیز میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سارا جو ہے سیٹ اپ یا سسٹم جو ہے میں ہمیشہ سے جو ہے وہ جاپان کو، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرتی ہوں. کوئی نئی ریسرچ آتی ہے دنیا میں تو اس چیز پر جو ہے وہ میری بھی ریسرچ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے. پھر میں نے جو ہے وہ جو بنانا لیف ہیں اس سے جو ہے وہ میں نے اس کی جو انزائٹی کی تھراپی ہے وہ انٹروڈیوس ابھی کی ہے. اس پر میری ریسرچ چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یس وہ بنانا لیف ہے. کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں بنانا لیف سے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میری ریسرچ چل رہی ہے اس پر اور اس پہ میں نے 2-3 پیشنٹ پہ جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. پاکستان میں پہلی ایسی ماہر نفسیات ہوگی جو کہ ابھی یہ باہر تو ہو رہا ہے بنانا لیف سے. آپ جو ہے وہ تھراپیز جو ہے وہ کرتے ہیں باڈی ریلیکسیشن کے لیے بنانا لیف جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس کو جو ہے وہ آپ اپنے اسٹریس اور ڈپریشن کو سائڈ پہ
کرنے کے لیے اور کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ ریلیف لے سکتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ پھر میں آنے والے کل میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ آپ کے پروگرام میں کر کے دکھائیں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ ہاں۔ اچھا، ہم اپنی انرجی کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انرجی نہیں ہوتی تو ہی آپ سست ہو سکتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، انرجی بڑھانی چاہیے۔ اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سناتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کی انرجی بہت لو ہے، وہ بیچارہ سہما ہوا، ڈرا ہوا ایک ایسا شخص ہے، تو اگر کوئی اس کے ساتھ ایک انرجیٹک بندہ موجود ہے جو اس کی انرجی کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکتا ہے، تو پھر وہ ضرور اس شعر کو جو ہے وہ مد نظر رکھے کہ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے ہاتھ پر، ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے ہاتھ پر، مجھ پہ واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ واہ کیا بات ہے، زبردست۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا ہے جو لو سیلف اسٹیم میں ہے، بیچارہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹینڈ کر پا رہا، اس کی جو ہے وہ، تو اس کا ساتھ دو، اس کے لیے شجر بن جاؤ۔ پرندہ جو ہے وہ شجر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا گھر ہے نا وہاں پہ، وہ اپنا گھر بنائے گا، وہاں پر رہے گا، اس کی پوری فیملی جو ہے وہ وہاں پر آئے گی، تو شجر بن جاؤ کسی کے لیے۔ جب آپ شجر بنو گے تو اس کا لو سیلف اسٹیم جو ہے وہ کانفیڈنس لیول میں تبدیل ہو جائے گا، اس کی زندگی سے وہ سستی اور کاہلی نکل کر کسی کا ہاتھ تھام لو۔ ہم سست اور کاہل لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، نہیں، جو آپ کو لو لگے نا کہ نہیں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نہیں زیادہ تر دیکھتے۔ میرے زیادہ تر دوست آپ پتہ کون دیکھیں گے؟ میں دوستیاں نہیں کرتی، نہ میں دوستیاں رکھتی ہوں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ لوگ دیکھیں گے نا تو وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی بھی جن سے بات نہیں کرتا۔ زبردست۔ سڑک پہ بیٹھا ہوا وہ شخص جس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میں ادھر بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ بندہ جس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بہت گندے ہیں، اس کے ساتھ کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کھا بھی سکتی ہوں۔ ایون جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کا کوئی نہیں ہے اس کا سہارا بن جاؤ۔ آپ اس کا سہارا بنیں گے، رب آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ کیا جب آپ کسی کے لیے سہارا بننا ہی نہیں چاہتے، آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کہاں سے ہوں گی؟ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل ایسا۔ ہم یہاں بیٹھ کر میں یہ بتا دوں کہ ہاں جی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک لو سیلف اسٹیم لیول اور جو ہے وہ ایسا بندہ جو سست اور کاہل ہے وہ یوں ہوتا ہے، تو میں کیوں نہ حل ہی بتا دوں، تو میں کیوں نہ یہ بتا دوں کہ آپ جو ہے وہ اس ایسے بندے کو، سست اور کاہل بندے کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے ایک سست اور کاہل بندے کو زندگی کی طرف واپس لے کے آنا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا سہارا بنیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں، کوشش کریں۔ پلاننگ اس میں کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے؟ پلاننگ بہت بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ دیکھیے پلان کرنا چاہیے آپ کو، اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ پلاننگز کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کی پلاننگ پہ ہی ٹکا ہوا ہے۔ آپ جب تک یہ سوچتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے اس لیول تک پہنچنا ہے تو پہنچیں گے کیسے؟ بے شک، کیونکہ تھاٹ ہی کوئی نہیں ہے، سوچ ہی کوئی نہیں، بنایا ہی کوئی گول نہیں، آپ نے پلاننگ ہی کوئی نہیں کی، تو پھر پلان تو کرنا پڑے گا۔ پورے سال کا پلان کریں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، پہلے 6 مہینے، پہلے 3 مہینے، اس سے اگلے 3 مہینے، اس سے اگلے 3 مہینے، 12 مہینے ہیں پورے سال میں۔ ان 12 مہینوں میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے اور کیا آپ اچیو نہیں کر پائیں گے، پھر وہ اگلے سال کا جو ہے وہ پلان اس میں جو ہے وہ ایڈ آن کریں، لیکن پلاننگ کریں لائف کی۔ وداؤٹ پلاننگ تو آپ کی لائف ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ویری کرتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چلیں۔ اگر آپ کا دیکھیں مینجمنٹ بہت ضروری ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، میری لائف میں تو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی لائف میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ 10 بجے اٹھتے ہیں تو 11 بجے تک آپ نے کیا کرنا ہے، 12 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، 4 بجے آپ کہاں ہوں گے، 6 بجے آپ کہاں ہوں گے، 9 بجے آپ کہاں ہوں گے، پھر آپ نے گھر کا اور اپنا پرسنل ٹائم جو ہے وہ کون سا رکھنا ہے، یہ ساری چیزوں کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ اپنا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ بحال کر پاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ لیزی نہیں ہوتے، بلکہ اچھے کانفیڈنٹلی اپنی لائف کو جو ہے وہ جیتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہادر آدمی جو ہے نا، ایک شجاعت سے بھرا ہوا آدمی جو ہے، کیونکہ جو شخص آج اپنے آپ کو سدھار نہیں نہ سکتا، وہ کل اس کا جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو شخص آج اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اس کا کل بہتر ہو جاتا ہے۔ سب چیزیں آپ دیکھیں، ہمیں اسلام بتا رہا ہے، آپ سائنس کا کوئی سبجیکٹ رکھ لیں، میں آپ کو اسلام سے ثابت کر دوں گی کہ جو ہے وہ یہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ یہ فرما دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہے ریسرچ، یہ ہے بات کہ آپ کوئی ٹاپک رکھیں اور اس کو ہم اسلام سے پروف کر دیں تاکہ دنیا دیکھے، دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا بڑا دین ہے، جس نے پہلے ہی پروف کر دیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے، جھنڈا سر بلند کرنے والوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ مولا علی فرما گئے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اقوال پڑھ لیں، اس میں زندگی ہے۔
آپ کی پوری لائف مولا علی کے اقوال ہیں. کہہ دیا جو شخص آج اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے, آج ٹھیک کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ وہ جو گزرا ہوا ماضی کی بات ہو رہی ہے, آج کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا کل بہتر ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے. ایک ہی لائن بہت چیلنجنگ ضرور ہونے چاہیے لیکن امپاسبل نہیں ہونے چاہیے, اس طرح سے اسپارک کریٹ ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج تک میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہے. علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں کہ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہاں پر بے شک قوموں کی حالت ان کے اپنے عمل پہ ڈپینڈ کرتی ہے. قوموں کی حالت قومیں ہی بدل سکتی ہیں. آپ نے اللہ کے راستے پر اگر چلنا ہے یا آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے یا زندگیوں کو جو ہے وہ مینیج کر کے چلنا ہے, آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, آپ نے جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی طرف نہیں جانا, تو پھر آپ کو اللہ کی مدد سے جو ہے وہ اپنے لیے پلاننگ کرنی ہوگی. لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. Obviously یہ تو وہ ہے. تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ڈے ٹو ڈے بھی اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ آج میں اس دن میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا, تو آبویسلی آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے تگدو کرتے ہو, تو آپ سست نہیں رہتے. آپ کے اندر ایک جو ہے نا وہ تھرل آتا ہے, آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس جذبے کو ساتھ لے کے جو ہے وہ اپنے اس خواہش کی تکمیل کے لیے لگ جاتے ہو. اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ بھی لینا ہے, یہ چیز کرنی ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اچھا کچھ سارے کام کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑے کام کرتے ہیں, کچھ تھوڑے جو ہے وہ کام پیچھے رہ جاتے ہیں. جو رہ جاتے ہیں ان کو آپ رہنے دیں, ان کو نیکسٹ پہ آپ رکھ لیں, لیکن آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا. جو آج پلان کیا ہے وہ آج ہی ختم کرنا ہے. کامیابی کی پہلی ضمانت ہے یہ بات. اگر کامیاب ہونا ہے, جو آپ نے پلان کر لیا نا کہ آج کرنا ہے, تو پھر آج ہی کرنا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اچھا سیلف کنٹرول کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ بہت زیادہ. سیلف کنٹرول بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس میں, کیونکہ جب تک آپ کا اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی سوچ اور اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ لائل نہیں ہوگے, آپ کا عمل آپ کی سوچ کے اگر مترادف ہے, آپ سوچتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, تو تب بھی آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی حالت کو پہچان جائیں گے, تب بھی آپ کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہو جائے گا. آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں, اور وہ پازیٹیو ہے, اور وہ انتہائی جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس اور آپ کا سیلف جو ایک آپ کے کنٹرول ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے, آپ کی لائف کے اندر موجود ہے. کیونکہ سیلف کنٹرول ہونا, جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو. نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے, نفس متمنا ہے, اور نفس ہے. نفس کی اقسام دے دی کہ یہ نفس ہے اور ان پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا ہے, اور اگر کنٹرول حاصل کر لیا تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. سیلف کنٹرول میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ مادی زندگی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی تگ و دو کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنا ہے, یا پھر اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ راستہ خود بنانا ہے. کامیاب لوگ اپنا راستہ خود بناتے ہیں, وہ کبھی کسی کے راستے کو فالو نہیں کرتے. وہ کامیاب لوگوں کی زندگی کے فالوورز ضرور ہوتے ہیں, لیکن اپنے راستے میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیت کو کامیاب ہونا کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ بل گیٹس بہت کامیاب ہے تو ڈاکٹر نبیہ بھی بل گیٹس بننے کی کوشش کرے. نہیں, کاپی نہیں کرنا. آپ کے اندر جو جذبہ یا جو اسپیشلٹی ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے تو اللہ سے مدد مانگیں. اللہ کو کہیں کہ یا اللہ مجھ میں کیا خوبی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مطلب میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لیے راستہ آسان کریں. آپ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ مضبوط کریں گے, دعا مانگیں گے, دعا آپ کے راستے آسان کریں گے, آسان ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہم میں سے دعا مانگتے ہیں, ہم کیا دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے, ہمیں بنگلہ دے دے, ہمیں پیسے دے دے, ہمارا بزنس سیٹ کرا دے. کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی دے دے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں میرا نام لکھ لے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے جو ہے ویسا بنا دے؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مدد مانگو. بے شک. تو اگر جوتے کے تسمے ٹوٹنے سے مدد اللہ سے مانگنی ہے تو پھر آپ اپنی ذہنی خلفشار, اپنی ذہنی عادات اور اپنے عمل کے غلط ہونے کی جو معافی ہے یا جو آپ نے ہدایت لینی ہے وہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ وہ بندوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اچھا جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے نا تو اللہ آپ کو کسی بندے سے ملا دے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا. کیونکہ انسان کے کام آتا ہے نا, دنیا کا ایک رواج ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کی تکلیف کا ازالہ کس کے پاس ہے. اچھا.
انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے اپنی تکلیف کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا, یا میں اپنا یہ جو سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھا ہوں یہ کون بحال کرے گا, نہیں لوگوں کو پتا ہوتا. آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دیتا ہے, کسی کی بات سنوا دیتا ہے, کسی تک پہنچا دیتا ہے, کسی کا جوڑ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ لو, یہ ہے وہ بندہ جس نے تمہیں آسانی دینی ہے. اب وہ کنیکشن اس بندے کا اوپر جڑا ہوا ہے, تبھی اوپر والے نے جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑا ہے, وسیلہ ہے نا, عام بندہ نہیں ہے. تو جو عام بندہ نہیں ہے نا, وہ نظر آتا ہے کہ وہ عام بندہ نہیں ہے, اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خاص ہے. آپ کبھی اپنے لفظوں سے یا اپنے الفاظ سے یا اپنی باتوں سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ خاص ہیں, آپ اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ خاص ہیں. تو خاص بنیں, اور کوئی بھی سست اور کاہل بندہ خاص نہیں ہو سکتا. بالکل, کیونکہ وہ اپنی حالت ہی نہیں بدل پا رہا, حالت ہی نہیں بدل رہا. تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہاں جی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس ریسرچ کے لیے جب موبائل نکالتے ہیں, نوٹیفیکیشن کوئی آ جائے فیس بک یا انسٹاگرام کی, اس کو کھولتے کھولتے انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ گھنٹہ کہیں نہیں جاتا ریلز دیکھتے دیکھتے. تو یہ حالات ہے ہماری قوم کی, ہماری نوجوان کی. دیکھیں نوجوان جو آج تعلیم سے دور ہو گیا نا, تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے باوجود بھی تعلیم کے جو ہے وہ مارکس نہیں آ رہے, سٹینڈرڈز نہیں ڈیولپ ہو پا رہے, آپس میں جو ہے وہ افیئرس چلنے شروع ہو گئے ہیں. لوگ جب دلوں کو توڑتے ہیں, تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, وہ وہاں سے جو ہے وہ سستی اور کاہلی میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. ہماری نوجوان نسل اس ٹائم بہت بری طرح مینٹل ڈیزیز میں ہے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں 25 سال سے, بلکہ 18 سال سے لے کے اور 35 سال تک کے جو لوگ ہیں یہ جوان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اب آپ کے اگر نوجوان ہی اس تکلیف میں اور اس اذیت میں ہوں کہ انہیں ذہنی طور پہ وہ خوش نہیں ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, چہرے کی پلاہٹ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ کتنا نہ رات کو سو پاتے ہیں, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کسی سے بات کرنے کو دل ہے, بس وہ ایک شخص جو زندگی کا محور تھا وہ لوٹ کے لے گیا سب کچھ. مطلب مجھے لوگوں نے لو گرو بنا دیا. میں ماہر نفسیات ہوں, مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری لو ٹپس جتنی بھی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں. اچھا دیکھیں, ظاہر ہے کہ ہم نے نفسیات پڑھی ہے تو لو ٹپس ہمارے پاس ہوں گی, اور ہم بتا بھی سکتے ہیں. میں تو آپ کو شاید وہ کچھ بتا سکتی ہوں کہ آپ کے گھر جو ہے وہ کبھی اجڑے ہی نہ, آپ کے جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ کبھی خراب ہی نہ ہو. لیکن بہت ساری چیزیں میں سوشل میڈیا پہ نہیں کہتی ہوں, وہ ہماری پری میرج کاؤنسلنگ اور پرو میرج کاؤنسلنگ میں آتی ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذات سے خوش نہیں ہو, آپ اگر لو فیل کر رہے ہو, سستی یا کاہلی میں ہو کسی انسان کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے, اپنے معاملات کی وجہ سے, تو آپ اس اندھیرے سے نکلو, لائٹیں جلاؤ, آن کرو, اپنے دماغ کو جو ہے وہ روشن کرو, باہر نکلو, اچھے لوگوں سے ملو, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بناؤ, اچھا کھانا کھاؤ. ضروری نہیں ہے کہ تیار ہو کے کسی دوسرے کے لیے جایا جائے. کبھی تیار ہوا کرو, اچھے لگا کرو, فیوریٹ کپڑے پہنا کرو, اور اپنے ساتھ جا کے چائے پیا کرو. اپنے آپ کو گفٹ بھی دیا کرو, اپنے آپ کو گفٹ بھی دیا کرو. جاؤ, جا کر اپنے لیے پھول خریدو, جو پسند ہے چاکلیٹس خریدو, اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے خریدو, جو بھی خریدنا ہے, اور پھر اس کو اپنے آپ کی ذات کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے, تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ, تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو. یہ کام آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنا پلیئر ملے گا آپ کو, خوشی ملے گی, کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی آپ کو. اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے اپنے پیسوں سے چیز خرید کے اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو گفٹ کی. ایسا بندہ جو اپنی ذات کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے. وہ سست روی کا شکار نہیں ہوگا, وہ کاہلی میں نہیں جائے گا, اس کا سیلف اسٹیم لیول جو ہے وہ ہمیشہ سے ہائی رہے گا, بالکل لو نہیں ہوگا. تو جیسے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے نا نہ کھانے کی وجہ سے, پھر آپ کو جو ہے وہ ایگ بوائل کر کے کھانا پڑتا ہے یا نمک لینا پڑتا ہے. تو پھر اپنی زندگی میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ چٹپٹا نمک مرچ جو ہے وہ تڑکا لگاتے رہا کریں, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں میں رہے اور آپ سستی کا جو ہے وہ شکار نہ ہو. کیونکہ سست بندہ وہ ہے جس کی زندگی سے رنگ ختم ہو گئے, جس کی زندگی سے چٹخارے ختم ہو گئے, جس کی زندگی سے مرچ مسالہ ختم ہو گیا, اور آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک کباڑ خانہ بنا لیا ہے, اور اس کباڑ خانے کے آپ جو ہے وہ ایک رڑکتے ہوئے جو ہے وہ کوئی وہ کہتے ہیں نا مرتبان ہے, اور آپ کبھی رڑک کے ادھر چلے جاتے ہیں کمرے میں اور کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, مائنڈ ڈیمیج ہو چکا ہے. اپنے آپ کو زندہ رکھو اور زندوں میں رہو. دنیا زندہ رہنے کی جگہ ہے, یہاں پر موت آئے گی تو پھر اگلی دنیا شروع ہوگی. زندگی میں ہی موت کو گلے مت لگاؤ, موت والی زندگی مت جیو, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے انسان بنو. لوگ یہاں کہتے ہیں میں ببر شیر ہوں, بھائی آپ جانور ہو, آپ ببر شیر ہو, آپ انسان بنو, اچھے انسان بنو نا, کہ مطلب آپ کو لوگ کہیں گے یار کیا بہترین انسان ہے, اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. لوگ آپ کو کہیں جی یہ ببر شیر ہے, پھر کس چیز کا ببر شیر, وہ تو جنگل میں ہے, وہ تو جانور ہے.
آپ نے اپنے آپ کو جانور کے ساتھ کنسیڈر کیوں کیا؟ میں ببر شیرنی ہوں. نو، آپ ایک اچھی انسان ہیں. آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اچھا مقام دیا ہے، تو جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملاؤ. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو بہت سائیکولوجیکلی اس چیز کو، ہمارے پاکستان میں اس چیز کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اس نے مجھے ببر شیر کہا ہے، اور کسی نے اگر کسی کو جو ہے وہ گلی کا کوئی دوسرا جانور بنا دیا تو پھر وہ اس پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. وہاں پہ ابیوزنگ لینگویج بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا، تضاد ہے، وہ بھی تو جانور ہے، وہ بھی تو جانور ہے. پھر اس پہ غصہ کیوں آتا ہے آپ کو؟ تو آپ کو تو جانور کہلانے کا ہی شوق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ مورنی کی طرح ہونی چاہیے، گردن جو ہے وہ سراہی دار ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ ہرنی کی طرح سے جو ہے وہ چال ڈھال ہونی چاہیے. تو بھائی انسانوں والی بھی کوئی حرکت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سب کچھ تو آپ نے جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہ کر دیا، تو انسان کہاں گیا؟ دیکھیں، لمبے بال، خوبصورت آنکھیں، اب آنکھوں کو بھی جھیل سے جو ہے وہ کنسیڈر کر دیا گیا. مجھے تو شاعروں سے بھی اعتراض ہے. بھائی جھیل کا کانسیپٹ ہی نہیں آپ کی آنکھوں میں ڈوب جائے. آپ آنکھوں میں کسی کی کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے نا. وہ اندر سمندر تھوڑی چل رہا ہے. گر سکتے ہیں، آنکھوں پہ ڈوب نہیں سکتے. آپ گر سکتے ہیں لیکن ڈوب نہیں سکتے. تو یہ والی جو شاعری ہے اس میں پلیز مت جو ہے وہ آپ ان ریئلسٹک ہے. ہاں بالکل، یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے. تو جو ان پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اب اکثر جو اس طرح کی شاعری پر، میں آنکھوں میں ڈوب گیا، یا میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز، یا وٹ ایور جو بھی ہے محبت میں، یہ محبت نہیں ہے. یہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے، اور آپ ایک شاعری کے ساتھ جو ٹائم پاس کریں. اچھی شاعری سنیں، ایسی شاعری سنیں کہ جو حقیقت پہ مبنی ہو. اچھے گانے سنیں، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک سنا کریں، اچھا لگتا ہے. لیکن آپ اس میوزک کو جو ہے وہ قوالی یا نعت میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ وہ کانٹیکٹ وہاں پر بھی لگ سکتا ہے. آپ صوفیانہ کلام بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی اچھا جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو خیال دے سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. میوزک تھیراپی بھی کرتے ہیں ہم. ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگ بالکل ہی بیچارے جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم پہ چلے جاتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بالکل ختم کر لیتے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ میوزک کی طرف بھی لے کر آتے ہیں. ان کو جو ہے وہ انسٹرومنٹل میوزک جو ہے وہ ان کے مائنڈ کو سکون دیتا ہے. اور ایک مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسٹرومنٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ٹرن کر کے اور مختلف قسم کی اس میں سے آوازیں جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں، اور وہ آپ فیل کرتے ہیں، ہیل کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پلیس میں ہیں. تو یہ امیجنیشنس ہوتی ہیں، امیجنیشن ورلڈ ہوتی ہیں. سائیکولوجیکلی آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں تو کم سے کم استعمال نہیں ہوتی. پاکستان میں تو شاید ایسی بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی اسلام جو ہے موسیقی کو حرام قرار دیتا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اور موسیقی جو ہے وہ کہاں ہمارے یہاں اسلام میں تو آتی نہیں تھی. دف کا ذکر آپ کے اسلام میں ہی آیا ہے. جب جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ دف کی ایک جو ہے وہ تھاپ تھی، ایک وہ انسٹرومنٹ ہے جو اس وقت بھی چلتا تھا آج سے 1400 سال پہلے. تو اس لیے ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم اس میں نہیں جائیں گے مزید ڈیپ میں، کیونکہ میرے ساتھ اگر آپ بحث کریں گے تو میرے پاس 101 دلائل ہیں دینے کے لیے. ہاں بالکل، وہ میں جو ہے وہ اس سے ثابت کر سکتی ہوں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف بتانا ہوتا ہے. میں سائیکولوجیکلی بات کرتی ہوں، تو میری بات کو زیادہ تر اسلام سے اس طرح ریلیٹ نہ کیا جائے. میں اسلام کو صرف وہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہوں جہاں پر سائنس کا اس سے تعلق ہوتا ہے. یہ ذرا پلیز اس کو ذرا نوٹڈ کر کے جو ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں. کیونکہ سائیکالوجی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اب اس میں تو سیگمنٹ فرائڈ کے نظریات بھی ہیں، وہاں تو پھر جنسی معاملات بھی ہیں. پھر تو اگر ہم اس چیز پر بات کرنے کو آ جائیں تو پھر آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہی ہیں. تو ہم نے تو سب کچھ پڑھا ہے، ہم تو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ہر طرح سے آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں کہ یہ جو سست اور کاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں محبت کی کمی ہوتی ہے. ان کو محبت نہیں. جس بندے کی زندگی میں محبت ہوگی نا، آٹومیٹکلی انرجیٹک ہوگا. ہاں وہ تو خوش خوش رہے گا، اس کو محبت مل رہی ہے، آٹومیٹکلی انرجیٹک ہوگا کیونکہ اسے محبت مل رہی ہے. اور جب بریک اپ ہو جائے کچھ ہی دنوں کے لیے محبت روح کی غذا نہیں ہے. محبت آپ کی جو ہے وہ جسم کو تقویت دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی روح کو، آپ کے دماغ کو تقویت دیتی ہے. یہ محبت دنیا کی ایک بہترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو آپ کا کبھی بھی جو ہے وہ سیلف اسٹیم لیول لو نہیں ہونے دیتی، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی رکھتی ہے. لیکن اس کا ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہوتا ہے. جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل والے نیا مریض آتا ہے نا، اس کی بڑی خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، تیمارداریاں کرتے ہیں، اس کو پھول بھی پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ محبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے. ہاں شروع کے 1-2 مہینے جو ہے نا وہ ایسی جو ہے وہ پروٹوکول دیے جا رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اور ایسی محبت اور ایسا ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جو پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پاگل کر رہے ہوتے ہیں.
پھر انہیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو آپ محبت میں نا تھوڑا اعتدال رکھیں, محبت میں ایک دوسرے کے سر پر سوار نہ ہو, کچھ تھوڑا سا اسپیس رکھیں. اسپیس رکھیں گے, کریٹ کریں گے, اپنے کام سے محبت کریں گے, اپنا کام بھی کریں, محبت بھی کریں اور یہ سب چیزیں کریں, لیکن ہر چیز کے لیے ٹائم رکھیں اور ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. اور زیادہ تر محبت کو نا آوارگی میں نہ اڑائیں, نکاح کر لیں. پھر آپ کا جو ہے نا وہ یہ جو اسٹریم لیول اور یہ سارے معاملات ہیں, یہ جو تنہائی ہے, یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سست روی اور کاہلی کا شکار ہیں, یہ بھی نہیں ہوں گے. یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک ٹپ دے دی, اگر پسند آئے تو اس کو اپنا لیجیے گا. اور شادی کے بعد جو ہے نا محبت کریں. بیسیکلی محبت شادی کے بعد ہونی چاہیے, نکاح کے بعد جو ہے وہ ایک دو لوگ, کیونکہ وہ اس میں آپ کو نا ٹائم مل جاتا ہے. کوئی 1 سال 2 سال نا بندہ محبت میں ہی لگا رہتا ہے. ہاں شادی کے بعد نا جیسے نکاح ہوتا ہے, پھر وہ بچے اور رسپانسبلٹی اور یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے. اچھا بچہ 1 سال بعد نہیں, 2 سال بعد جو ہے بچے ہونے چاہیے. 1 سال آپ انجوائے کریں لائف کو, 1 سال میاں بیوی جو ہے وہ دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیں. لیکن اگر یہ اللہ کی دین ہے, اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ رسپانسبلٹی آپ کو جو ہے وہ پڑ جاتی ہے. اکثر اوقات میاں بیوی کی لائف جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے. ہم اس کو سائیکولوجیکل پروسیس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جب شادی ہو تو ایک دوسرے کو 1 سال پراپر دیں, ٹائم دیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ فل جو ہے وہ لائف انجوائے کریں. جو بندہ کہتا ہے نا کہ شادی سے پہلے انجوائے کرنی ہے, لیکن شادی سے پہلے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو شادی کے بعد کریں, جو پسند ہے اس سے نکاح کر لیں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.